बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो आयत आल इमरान की रह गई थी, जिनकी तफसीर रह गई थी, इंशाल्लाह वो आज मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो इसमें आजकल के लिहाज से ये आयत कैसे आम हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बयान करती हूँ। और वो ऐसे हैं कि जिस तरह का ज़माना वैसी चीज़ें, हमने कीमत को देखना है कि हमने किस कीमत की चीज़ को हमने खाया है, फिर हमें वही देनी पड़ेगी, फिर हमें वही अपने कंधों पे लाद कर वो चीज़ क़यामत के दिन लानी पड़ेगी। कैसे लानी पड़ेगी? वो चीज़ जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फासला बताया है, क्योंकि जन्नत के और दोज़ख के स्टेप्स होते हैं। जो दोज़ख की कम्युनिटी होगी उनके डिफरेंट उनकी कम्युनिटीज़ होंगी, उनके मुख्तलिफ तबके होंगे। जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात हैं, जिनको बेशुमार अहादीस में इस तरह बयान किया गया है कि 70,000 दर्जात बुलंद होंगे, 70 दर्जात बुलंद होंगे, 8 दर्जात, 10 दर्जात, इस तरह के मतलब मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन हर एक जन्नती को उसका दर्जा बड़ा लगेगा, यानी कि वो इतना खूबसूरत होगा याकूत मरजान का, जिसका जिक्र कुरान करीम में 2-4 दफ़ा आया है और सूरह रहमान में ख़ास आया है। तो ये चीज़ है का अन्नाहुल याकूत वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, यानी कि उनके लिए जन्नत में याकूत और मरजान होंगे, और तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। तो यकीनन जज़ा का बदला यानी कि नेकी का बदला सिर्फ नेकी ही है, नेकी के सिवा और कुछ नहीं है। ये चीज़ है। जन्नत के मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे, दोज़ख के भी मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे। तो खायन की खयानत की गई चीज़ को दोज़ख में, जहन्नुम में, उस जगह पर फेंका जाएगा जहां उसको पहुंचने में 70 साल तक वो, उसकी गहराई मतलब इतनी है कि 70 साल तक वो नीचे जाता रहेगा। वो खयानत, जब वो अल्लाह ताला उसे फिर फरमाएगा कि जाओ ये वापस लेके आओ जो तुमने खयानत की है। आम आयात, आम हम इसको कैसे लेंगे आजकल के लिहाज से? हमने फ्रॉड किया है, या हमने किसी का हक खाया है, या हम ज़कात की ड्यूटी पर मुतय्यन किए गए हैं, हमने कोई हेरा फेरी कर दी है, ये चीज़ें हैं। हमने किसी का हक खा लिया है, जिस तरह ये आजकल के लिहाज, आजकल देख लीजिए आप कि ये जो हकदारों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है हकदारों को। वो ऐसे ही वो लोग खा रहे हैं जिनका कोई हक ही नहीं है उस पर। ये सारे के सारे जिन्होंने खाया है, जो हकदार नहीं है, और जिन्होंने दिया है, ये सारे के सारे इनके साथ वही होगा कि जहन्नुम में फेंका जाएगा उस चीज़ को जिसकी कीमत है। यानी कि 12,000 में शायद इस महंगाई के दौर में एक बकरी ही आ सकती है, तो वो बकरी लादे हुए आएगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश नहीं करेंगे। इस तरह करके सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ है। अगर ज़्यादा पैसों का फ्रॉड किया है, गाय या भैंस है जो गाय डकार रही होगी, वो डकारती हुई गाय जो है वो अपने कंधों पर लाद कर ला रहा होगा जो उसने की है, खयानत की है, दोज़ख के वो दरवाजे तक वो पहुंचेगा, फिर से गिर जाएगा। उसको लाद कर उसने इस तरह लाना है, वो गिर जाया करेगा। इसी तरह बार बार उसको अज़ाब मिलता रहेगा। वो ये सोच रहा होगा, वो खाइन ये सोच रहा होगा कि शायद अगर मैं इसको ऊपर किनारे तक ले गया अल्लाह के हुक्म से तो शायद मेरी जान छूट जाए, शायद मैं बच जाऊं। लेकिन गाय कहाँ उठाने होती है, ऊंट कहाँ उठाने होता है, बुलबिलाता हुआ ऊंट, डकारती हुई गाय, और हुनहुनाते हुआ भैंसे वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। इनकी कीमत हमने वैसे ही अदा करनी है जिस तरह की हमने खयानत की है, जिस तरह का हमने किसी का हक खाया है। इस तरह करके हमने ये सारा कुछ करना है। ये गाय, ये बकरी, ये भैंस, ये घोड़ा, ये सारी चीज़ें, ऊँट वगैरह, ये हमने ऐसे लाद कर लाने हैं। ये हमसे सवाल होगा। जितनी हमने कीमत खाई है, जितनी हमने वो की है, करप्शन की है, ये सारी हमें इस तरह देनी है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کر کے سونے چاندی کی بھی یہی صورتیں ہیں، جس سونے کی 2 تولہ ہے، 4 تولہ ہے، 10 تولہ ہے، جس کی جتنی قیمت ہوگی وہ اس کی قیمت والا جانور، وہی والا جانور اپنے اوپر لاد کر لا رہا ہوگا۔ یہ آج کل کے لحاظ سے اس کی ڈیفینیشن آپ کو میں نے قرآن سے ثابت کر دی ہے۔ یہ چیز ہے، جس قیمت کی ظاہری سی بات ہے آپ نے وہ کرپشن کی ہے، فراڈ کیا ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور زکوٰۃ کے اوپر، زکوٰۃ و صدقات کے اوپر جو آپ نے جس انسان کو امین مقرر کرنا ہے وہ اس طرح کا ہو، نہ کہ جیسے آج کل یہ کر رہے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے، مجھے دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج کل کے لحاظ سے، اور نہ میں یہ ان لڑائی جھگڑوں میں اور نہ ان چیزوں میں آنا چاہتی ہوں۔ یہ چیز ہے، سارا کچھ تو آپ کے سامنے ہے، سارا کچھ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کر کے دوسروں کا حق کھایا جا رہا ہے۔ یہ چیز ہے، تو ان سے دنیا میں بھی پوچھ ہوگی اور آخرت میں بھی پوچھ ہوگی۔ کیسے ہوگی ابھی بتاتی ہوں۔ وہ ایسے ہوگی کہ یہ دنیا میں بھی بھوگیں گے اور قبر میں تو بھوگنا ہی ہے، وہ تو 100% گارنٹی ہے۔ وہ حدیث میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں قبر والی، کہ قبر میں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہوا یوں، ایک سانولے رنگ کے انصاری صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں عامل بننے سے دستبردار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجنے سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ ایک سوئی اور دھاگا، چاہے وہ تمہیں اس کی قیمت دی گئی ہو یا جس طرح بھی تمہیں دیا گیا ہو، اگر تم نے اس کو بھی چھپایا، اس کو بھی تم نے، چاہے وہ مال غنیمت میں سے ہے، لیکن یہ عامل بننے کی بات ہو رہی ہے، اگر تم نے عامل بن کر کسی سے ایک چیز بھی چھپائی، اس کو اس کی جزا اور سزا نہ بتائی، تو تمہارا یہ حشر ہونا ہے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ نے انکار کر دیا، عرض کی، یا رسول اللہ، میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں خائن نہیں ہوں اور میں خیانت آگے بھی نہیں کرنا چاہتا، نیکسٹ ٹائم بھی نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ وہ پھر نہ گئے۔ فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو رافع رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز عصر کے بعد بنو عبد الاشخل کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور مغرب تک وہیں رہتے اور ان کے ساتھ گفتگو وغیرہ فرمایا کرتے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ جب ہم لوگ جنت البقیع کے مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ ابو رافع فرماتے ہیں، میں ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت افسوس ہے تم پر، بہت افسوس ہے تم پر، کیونکہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام تیزی سے چلنے لگے، تو ظاہر ساتھ ابو رافع بھی تیزی سے چلنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، بہت افسوس ہے تم پر، بہت افسوس ہے تم پر، بہت ہی افسوس ہے تم پر۔ ابو رافع تھوڑے آہستہ ہو گئے کہ میں نے کیا غلطی کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید ان کے ساتھ، ان کی برابری کے ساتھ میں چل رہا ہوں اس لیے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ابو رافع، آپ کیوں آہستہ چلنے لگے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے لگا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا میرا آپ کے ساتھ چلنا۔ تو ابو رافع نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ افسوس ہے تم پر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، قبر میں فلاں شخص کو عذاب ہو رہا ہے، اس شخص نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی، اس چادر کو چھپا لیا تھا، اب وہی والی چادر اس کے اوپر آگ کی بنی ہوئی وہ چادر اڑائی جا رہی ہے، اس کو قبر میں وہ عذاب دیا جا رہا ہے اس آگ کا، اس آگ کی چادر کا۔ تو یہ چیز ہے، جس طرح کی خیانت آپ نے کی ہے آپ کے اوپر وہی آپ کو جو ہے نا وہ لگے گی، قبر میں بھی اور آخرت میں تو لگنی ہی ہے، لیکن قبر میں بھی آپ کے ساتھ وہی حشر ہوگا۔ نبی پاک نے یہ اس کی قبر کا عذاب بیان فرمایا ہے، یہ والا اس مقام پر۔
حضرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں اور کچھ اور صحابہ کرام ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور ایسے ہی ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ فلاں شہید ہے، فلاں کا شہید کا رتبہ ہے، فلاں شہید ہے۔ ایک شخص کا نام ہم نے لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس شخص کو شہید کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ وہ شخص ہے جس نے فلاں جنگ میں، جنگ خیبر میں، غزوہ خیبر میں فلاں چیز چوری کی تھی، تم اس کو کیسے شہید کہہ سکتے ہو؟ جو شخص جس طرح کی چوری خیانت کرے گا وہ اس کے ساتھ ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ میں اس کے معاملے سے آگاہ ہوں کہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ہو گیا قبر کا عذاب۔ ایک صحابی ہیں حضرت صالح رضی اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے والد جو ہے وہ وفات پا گئے۔ نماز جنازہ کے لیے جب سب لوگ اکٹھے ہوئے تو ان کے سامان میں سے وہ یمن میں گئے ہوئے تھے تبلیغ کی غرض سے یا کسی اور غرض سے، لیکن کسی سفر پر گئے ہوئے تھے یمن میں۔ انہوں نے جب ان کا سامان کھولا تو ان کے سامان میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو خیانت میں آئی تھی، جو انہوں نے خیانت کی تھی۔ ان میں کچھ چیزیں تھیں، کچھ ایک آدھ چادر تھی اور شاید کچھ ہتھیار تھے، اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے سے حضرت صالح سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان کے بیٹے صالح رضی اللہ نے کہا، یہ میرے والد عبداللہ رضی اللہ کا سامان ہے، یہ ان کا اپنا سامان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کا آپ کے تمہارے والد کا سامان نہیں ہے، یہ خیانت والا سامان ہے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا، یا رسول اللہ، جیسے آپ کا حکم، میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامان کو جلا دینے کی، یہ مختلف اماموں سے، مختلف راویوں سے یہ مختلف اس کے سٹیپس لکھے ہوئے ہیں کہ اس سامان کو جلا دیا جائے۔ یہ ابن داؤد کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ بخاری شریف میں اور چند ایک اور مقامات پر خائن کی نماز جنازہ نہ ادا کرنے کی جو ہے وہ متن اور وہ ڈیفینیشن آئی ہے۔ یہ چیز ہے کہ نہیں کرنا۔ امام بخاری نے، امام احمد بن حنبل نے، امام شافعی نے، امام موطا نے رحمۃ اللہ علیہم نے اس طرح کر کے بیانات کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مال غنیمت وغیرہ تقسیم کرنے لگتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کرتے کہ بلال 3 مرتبہ اعلان کرو کہ جس کے پاس مال غنیمت کا جو مال ہے وہ یہاں پر لے آئے، یعنی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور جہاں پر انہوں نے سامان کو بانٹنا ہوتا تھا وہاں پر لے آئے۔ آپ رضی اللہ نے ایسے ہی کیا۔ ایک اور شخص تھا، وہ کافی دیر کے بعد حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس یہ کسی جانور کا وہ پلانا نہیں ہوتا، وہ تھا، میرے پاس یہ رہ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے بلال کی منادی نہیں سنی تھی؟ کیا تم نے اس کا اعلان نہیں سنا تھا؟ تو وہ عذر پیش کرنے لگا، وہ شخص عذر پیش کرنے لگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو تم میرے پاس چیز لے کر آئے ہو اس کا وقت گزر چکا، اب یہ تمہارے ہی کھاتے میں ہے، اب یہ قیامت کے دن تم ہی لانا، یہ چیز ہے۔ آگے جو آیات ہیں ان کی ڈیفینیشن میں آپ کے ساتھ بہت ساری بیان کر چکی ہوں بہت مرتبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ہمارے لیے باعث رحمت، بلکہ کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہاری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے تمہیں پاک کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور یہ حکومتی عہدوں پر جو لوگ ہیں، فائز ہیں، ان لوگوں کو یہ اسپیشلی پہنچنی چاہیے، اس کو عام طور پر شیئر کیجیے، کیونکہ بانٹنا آپ نے کہاں ہے، کرنا کیا ہے، آپ نے امین آپ لوگوں کو ہم نے بنایا ہے، تو ان کو تھوڑی سی نا یہ عقل دلائیں۔ جزاک اللہ خیر۔